अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय पेश कीजिए। शुक्रिया। नावल तेरे इश्क में मुसन्निफ़ा महरीन इकरम, एपिसोड 64। मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि हम भी एक आम जिंदगी गुजारें। वो खामोश थी। उसने कोई हलचल नहीं की, कोई बात नहीं की, बस खामोशी थी। मैं ये सवाल नहीं करूँगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो भी हमना के साथ विंडो के करीब खड़ा हो गया। मेरे पेरेंट्स ने पसंद की शादी की थी, लेकिन मेरी माँ को शादी के कुछ माह बाद कोई और पसंद आ गया। दोनों के दरमियान बातचीत होने लगी। बुरहान आवान मेरी अम्मी का कज़न था और मैं इन दोनों की नाजायज़ औलाद हूँ। ये बात इतने अरसे तक मेरे बाप से छुपाई गई। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में लड़ाइयाँ बढ़ने लगी। मेरा बाप आहिस्ता आहिस्ता ज़िना की तरफ माइल हो गया। रोज़ाना एक नई औरत से वास्ता पड़ना आम बात बन गई थी। मैं 18 साल का था जब ये लड़ाइयाँ और बढ़ गईं। पैसा इंसान को गुनाह की तरफ माइल कर देता है। अम्मी और अब्बा के दरमियान दूरियां आने लगीं। फिर एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। मुझे खून की ज़रूरत थी। तब मालूम हुआ कि मैं ज़हीर आलम की औलाद नहीं हूँ। मेरा बाप बुरहान अवान है, यानी मैं एक नाजायज़ औलाद था। यह हकीकत मेरे बाप के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो उसे कबूल नहीं कर सकता था। मुझे इस वक्त शिद्दत से एहसास हुआ कि यतीम होना नाजायज़ होने से बेहतर है। अब्बा ने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया। ये बात अगर बाहर निकलती तो अम्मी की बदनामी थी, और इस वक्त अम्मी सियासत से ताल्लुक़ रखती थी। इन्हें लगा कि अब्बा को मारने से सब हल हो जाएगा। मुझे मैनचेस्टर भेज दिया गया। कुछ दिन बाद अब्बा को एक कॉन्फ्रेंस में कत्ल कर दिया गया। इन सब में सबीन आलिम का हाथ था। पैसा था, उन्होंने सब ख़त्म करवा दिया। किसी को आज तक मालूम नहीं हो सका कि ज़हीर आलिम को किसने कत्ल किया। आहिस्ता आहिस्ता सब मामूल पर आने लगा। मुझे अम्मी से वो मोहब्बत नहीं रही थी। मैं न्यूयॉर्क वापस आ गया। ग्रेजुएशन के आखिरी सेमेस्टर में मेरी माँ को भी कत्ल कर दिया गया। हमना ने एक नज़र उसे देखा, जैसे पूछना चाह रही हो, वो कत्ल तुमने किया था? मैंने कहा, मैंने वो कत्ल नहीं किया, ये बुरहान अवान ने किया। अम्मी बुरहान को शादी के लिए मजबूर कर रही थी, मगर वो पहले से शादीशुदा था। इसकी एक बेटी थी और वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था। फिर एक दिन डेट पर बुलाया था अम्मी को, और वहीं जहर दिया गया था। मगर वो जहर आहिस्ता आहिस्ता असर कर रहा था और अम्मी की डेट रात को हुई थी। मैं डर गया था। मैंने इस रात अरज़म अंकल से मदद मांगी थी। वो रिपोर्ट तुम्हारी चैरिटी के अस्पताल से बनवाई गई थी। उस रात मैंने तुम्हें देखा था। तुमने अपने गुनाह में मेरे बाप को शामिल किया था। ये बात उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी।
مجھے تم پسند تھی، ابھی بھی پسند ہو۔ میں اپنے باپ کی طرح زنا کا گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا تھا، اپنی بیوی کے روپ میں، اپنے روبرو۔ ہمنا نے طنز بھری آواز میں کہا۔ تو اب تو تم خوش ہو گئے، جو چاہتے تھے پا لیا، شادی ہو گئی۔ مسئلہ شادی کا نہیں ہوتا، شادی تو ہو جاتی ہے، مگر جس سے شادی ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں کسی اور کا چہرہ دیکھنا عمر بھر کا خسارہ ہوتا ہے۔ یہ خسارہ بھی تم نے خود منتخب کیا تھا۔ اور میں پچھلے 25 سالوں سے اس خسارے کو قبول بھی کر رہا ہوں۔ تو یہ کردار کشی اس خسارے کا بدلہ تھی۔ تم جانتی ہو عورت کے 2 بڑے غم ہیں، اور قرآن پاک میں 2 بار تسلی دی گئی ہے۔ غم نہ کرو، ایک اولاد کا اور دوسرا کردار پر تہمت کا۔ مجھے تم تسلی دے رہے ہو؟ شوہر ہوں تمہارا، دے سکتا ہوں۔ تسلی وہ لوگ دیتے ہیں جو خود اچھے ہوں۔ کیا ایک حدیث یاد رکھنے سے تم اچھے شوہر ثابت ہو جاؤ گے؟ جو میں نے کھویا وہ ہیرا تھا، اور جو مجھے ملا وہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ ان 25 سالوں میں اسے لگتا تھا کہ جسم دینے والی عورت سے زیادہ زبان دراز عورت سے بدبو آتی ہے، مگر آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ غلط تھا۔ اس کی بیوی زبان دراز تھی، مگر ہر بات کہنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ طائف کے پتھر کھانے کے بعد بھی تم ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو، تب تم جانو گے سورۃ الحدید آیت 23 کا مفہوم کیا ہے۔ جب نبی کریم طائف گئے اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، یہاں تک کہ جسم مبارک سے خون بہنے لگا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا نہیں دی، بلکہ فرمایا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے صرف دیا ہے، مگر آج میں مانگ رہا ہوں، تم صبح اپنی مما سے معافی مانگو گے۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کی ماں کی یک طرفہ عشق تھا۔ ٹھیک ہے، آپ اگر ایسا چاہتے ہیں تو میں ایسا کرنے کو تیار ہوں، مگر میں دوبارہ گھر سے دور نہیں جاؤں گا۔ مجھے میرے کمرے کے علاوہ کوئی دوسری جگہ نہیں پسند۔ ٹھیک ہے، میں صبح تمہارے لیے تمہاری پسند کی گاڑی بھی آرڈر کرتا ہوں۔ نہیں، میں خود جا کر لوں گا، اس نے اپنی رائے پیش کی۔ ٹھیک ہے، اب جا کر دوسرے کمرے میں آرام کر لو، میں بینش سے کہہ کر سب صاف کرواتا ہوں۔
مینال نے جو ایڈریس دیا ہے وہ حریت کے گھر کا ہے۔ عدنان حریت۔ فرحان نے اس پرچی پر لکھا ایڈریس 2 دفعہ پڑھا تھا۔ اسے لگا شاید کوئی غلطی ہوئی ہے۔ عدنان حریت منہا بھابھی کا سابقہ شوہر۔ مگر اس سے ان سب کا کیا تعلق؟ تعلق جو بھی تھا مگر وہ مر چکا ہے۔ اس کا مطلب عدنان حریت کچھ جانتا تھا۔ منہا ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس کا قتل ہوا ہے، کوئی اسے مارنا چاہتا تھا۔ فرحان کو اب سمجھ آنے لگا تھا۔ اس نے ڈیش بورڈ پر مکہ مارا۔ اچانک اسے یاد آیا حرم کو بچپن سے ایک لڑکا ملنے آتا تھا۔ یہ بات میں کیسے بھول گیا؟ وہ لڑکا کون تھا وہ جو اس سے ملنے آتا تھا؟ حرم ایک یتیم لڑکی تھی۔ اس کا کہنا تھا اس کے گھر والے مر چکے ہیں۔ پھر وہ رشتہ دار تھا جو اس سے ملنے آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعا نہیں دی بلکہ فرمایا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ سورۃ الحدید آیت 23 کا مفہوم، تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کرو جو تم سے چھین گئی اور نہ اس پر اتراؤ جو تمہیں دی گئی، اور اللہ کسی متکبر فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تم اسے کھونے کے غم میں 25 سال گزار چکی ہو، حالانکہ تم جانتی ہو کہ تم کسی کی بیوی ہو۔ میں نے کبھی تمہارے کردار پر بات نہیں کی کیونکہ میں جانتا ہوں تم بد کردار نہیں ہو۔ میں تمہیں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو تمہیں ملا ہے اس پر غم نہ کرو۔ ہمنا خاموش تھی۔ اس نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ نکاح کے بعد عورت کے دل میں اس کے شوہر کے لیے محبت ہونی چاہیے، مگر میرے دل میں سرحان نے کمرے میں رکھی ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ ماربل کے فرش پر جگہ جگہ کانچ کے ٹکڑے تھے۔ صوفے سے پشت ٹکا کر وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ سرحان، عمیر نے ایک سرسری نظر کمرے میں ڈالی۔ کمرے کی حالت دیکھ کر وہ سرحان کے قریب آ کر بیٹھا۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ تم مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہو، مگر جس عورت کے بارے میں تم اس طرح کے لفظ استعمال کرتے تھے وہ میری زندگی ہے۔ میں 25 سال ہمنا سے محبت کی ہے۔ اتنے سالوں میں کبھی میں نے اس سے محبت کی امید نہیں رکھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا ہم دونوں کے لیے میری محبت کافی ہے۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ مگر میں تو کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے خفا ہو، مگر میں کیا کرتا اس وقت مجھے غصے میں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اب کی بار وہ بیٹے کے دونوں ہاتھوں کو تھام چکا تھا۔ سرحان نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ عمیر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے بہت لاڈ پیار سے بڑا کیا تھا سرحان کو۔
وہ 20 سال کا تھا، پھر بھی کسی بچے کی طرح ضد کرتا تھا۔ مما کو آپ سے اور مجھ سے محبت نہیں ہے بابا، وہ ہم دونوں سے محبت نہیں کرتی۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب وہ میرے ساتھ اس طرح کرتی ہیں۔ میں اپنا تو نہیں جانتا مگر اسے تم سے بہت محبت ہے سرحان۔ وہ چاہتی ہے تم ایک اچھے انسان بن کر زندگی گزارو، اور ہر ماں اپنے بیٹے کے لیے یہی چاہتی ہے۔ میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا، آج تک تمہیں صرف دیا ہے، مگر آج میں مانگ رہا ہوں۔ تم صبح اپنی مما سے معافی مانگو گے۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کی ماں کی یک طرفہ